बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सारा कत्ल केस के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अभी तक की पेशरफ्त क्या है। अयाज़ अमीर साहब का जिस्मानी रिमांड मज़ीद ले लिया गया है। जो उनके बेटे हैं उनका भी, शाहनवाज़ का भी जिस्मानी रिमांड मज़ीद ले लिया गया है पुलिस की जानिब से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस केस से जुड़ी हैं। सारा की फैमिली जो है मकतूला की, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी है या बहुत जल्द लाने वाली है। इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और उनका कहना यह है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं अयाज़ मीर साहब के हवाले से। वो क्या सबूत मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। अयाज़ मीर साहब के आज के रिमार्क्स को डिस्कस करेंगे जो आज कमरा अदालत में उन्होंने दिए। उन्होंने कोई वकील इस सारे केस के अंदर अभी तक हायर नहीं किया। उनकी जो फॉर्मर या जो उनकी एक्स वाइफ थी वो भी इसमें फ़िलहाल ज़मानत ले चुकी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो ख़बर, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आया जब बलूचिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें हमारे ऑफिसर्स और जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। इन 6 के 6 ने डेफिनेटली अपनी ड्यूटी थी जिसके लिए ये मुख्तलिफ अपने फ़राइज़ वहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। और यकीनी तौर पे इसमें जिस किस्म की, ज़ाहिर है इनकी फैमिलीज़ तकलीफ़ से गुज़र रही हैं और जिस किस्म की खिदमात हमारे अफ़वाज पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों, कई दहाइयों से देती आ रही है, इट हैज़ नो मैच। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कैपिटल टीवी, हमारी मैनेजमेंट, इंतज़ामिया, हम सब जो है इसमें उनके साथ बराबर के शरीक हैं। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है ताहिर आलम साहब, साबिक IG हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। भट्ट साहब हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में, हमारे रिपोर्टर हैं और इस सारे केस को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा ताहिर आलम साहब। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बल्कि मैं नासिर साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। नासिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा नाज़रीन को कि अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है इस केस के हवाले से, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हैं क्या? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सबसे पहले तो यकीनन जो अहम बात है वो ये है कि अदालत में आज केस पहुंचा दोबारा से। इससे पहले जो है 2 रोज़ा रिमांड दिया गया था जो शाहनवाज़ हैं मुलज़म, उनका अदालत की जानिब से, और 1 रोज़ा जो रिमांड था वो सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की जानिब से उनको दिया गया था। आज दोबारा से जब उनको पेश किया गया है तो अदालत में जब पूछा गया, उनको इजाज़त मांगी गई दोबारा से जो अयाज़ अमीर हैं उनकी जानिब से, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ख़ुद IG इस्लामाबाद से रब्ता करने की कोशिश की। जब उनसे रब्ता नहीं हो सका उसके बाद मैंने SP रूरल को रिक्वेस्ट की कि वो जगह पे जाएं। मैंने उनको गाइड किया और उन्होंने कहा कि केस में मेरे हवाले से कोई भी मालूमात नहीं हैं, लेकिन जो वकील थे मकतूला के, उनकी जानिब से कहा गया कि आपको बाकायदा तौर पर नामज़द किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस तरह होता है, अक्सर इस तरह के मुकदमात होते हैं जिसमें 7 वालों को घसीटा जाता है, लेकिन मेरा सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, जब जज साहब ने मुकालमा किया और पूछा कि आपकी जानिब से पेश कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। अदालत ने यकीनी तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखा और बाकायदा तौर पर पूछा कि जो मकतूला के पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो कब आएंगे। तो अदालत को आगाह किया गया कि वो आज या कल जो हैं, चूँकि वो कनाडा में मुकीम हैं, आज या कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो उनके आने के बाद, चूँकि बुनियादी जो मसला यहाँ पर समझने वाला है वो ये है कि जो सहाफ़ी हैं अयाज़ अमीर, उनके हवाले से जब हमने देखा पहले भी जब ये कहा जा रहा था कि वो चूँकि मौका पर पहुँचे भी हैं जैसे ही कत्ल हुआ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ये अफसोसनाक है, लेकिन उसके बाद पुलिस की जानिब से अचानक से जो उनके चचा हैं मकतूला के, उनकी जानिब से नामजद किया गया सहाफ़ी जो हैं अयाज़ अमीर उनको, और बाकायदा पुलिस जो शहजाद टाउन पुलिस थी, उन्होंने पिंडी से रेड करके इनको गिरफ़्तार किया, बाकायदा पेश किया, दोबारा से मज़ीद रिमांड भी मांगा। और हमारे जब हमने अदालत के बाहर, जब वो कमरे अहाता अदालत में मौजूद थे, जब हम उनसे बात की और हमने पूछा कि ये बताइए कि क्या आप मुतमईन हैं जो अदालत की जानिब से जो आपका रिमांड दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि अदालत की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन पुलिस के हवाले से, पुलिस के रवैये के हवाले से लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा और इस हवाले से मैं बात करूंगा। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि आज जो अदालत है, अदालत की जानिब से एक मजीद दिन का जो है मौका दिया गया है इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश के लिए। 1 रोज़ा रिमांड जो है वो दिया गया है। 3 रोज़ा जो रिमांड है वो जो शाहनवाज़ हैं मुलज़म, उनका भी दिया गया है। मजीद जो समीना शाह थी अयाज़ अमीर की अहलिया, उनको 3 रोज़ा ज़मानत पर रहा कर दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो तमाम तर जो तफ्तीशी मामलात होंगे उनमें इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है कोऑपरेट करेंगे या पेश होंगे। मेरे साथ रहेगा,
میں نے کچھ اور بھی چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. ہمیں جوائن کریں طاہر عالم صاحب, فارمر آئی جی ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. سر یہ فرمائیے گا, سب سے پہلے تو میں آپ کا اوپینین یا آپ کی آبزرویشن لینا چاہوں گا یہ جو سارا واقعہ ہوا اس حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر کے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پولیس کے اوپر دباؤ یا پولیس پہ پریشر, انفلوئنس سوسائٹی کا, پارٹیز کا ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں, دیکھتے آئے رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں کتنا ٹرانسپیرنٹ معاملہ جو ابھی تک آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا؟ یہ ایک اہم کیس ہے. میرا خیال ہے کہ قتل کی حد تک تو ڈیفینیٹلی پولیس پوری طرح صحیح طریقے سے تفتیش کر رہی ہے, اور اس نے وہ ڈمبل ریکور کر لیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق ڈمبل کو ڈی این اے انالیسس پر بھی کے لیے بھی بھجوایا جا رہا ہے, کیونکہ اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ڈمبل کے اوپر ملزم کے ہاتھوں میں اس وقت ایسے مقبول پسینہ آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈی این اے رہ جاتا ہے. یا یہ بھی سنا ہے کہ اس دوران جب ڈمبل مار رہا تھا اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا اور اس سے بھی خون نکلا, وہ بھی شاید ڈمبل پر لگا ہوا ہے. تو اس حد تک تو تفتیش پولیس کی ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایاز امیر صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل نہیں بنتی. اچھا. اور یہ پولیس نے کو ایسا نہیں چاہیے تھا. اب دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ جو مقدم نور تھی اس کے قتل میں جو ذاکر یا ظاہر ذاکر جو اس کا والد تھا ملزم کا, ظاہر جعفر جس نے مرڈر کیا اور ان کے والد تھے, جب سے مقدم نور آئی تھی اس لڑکے کے پاس, اس وقت سے جو لڑکا ہے اپنے والد کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا, اور پولیس نے اس کی سی ڈی آرز یعنی جو کال ڈیٹا ریکارڈز بھی باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر قبضے میں لے کے اسے بھی پیش کیا تھا. پھر اس کے والد نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے وہ کسی مینٹل تھراپی کمپنی کو اطلاع دینی شروع کر دی. تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت نے الٹیمیٹلی ان کو رہا کر دیا. یہاں ہم ایاز میر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی, اس نے اسے نشئی بنا دیا یا اس نشئی بنتا رہا. اب دیکھیں کیا ہے وہ بیٹا جسٹ ایک او لیول فیل بیٹا ہے, اور او لیول فیل بیٹا جو ہے وہ اعلیٰ سوسائٹیوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا, ڈپلومیٹک کمیونٹی اور اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا, اور اسی طرح اس نے اس لڑکی سے سارا جو ہے جو کہ تھرو آؤٹ اس کا ایجوکیشن کیریئر ہے بڑا زبردست قسم کا, پڑھی لکھی خاتون تھا, اور وہ ایجوکیشن سے باہر ہی نہیں آئی. وہ کسی نہ کسی طرح کسی ویب سائٹ کے ذریعے سے اس نے اس کو الجھا لیا یا لیور کیا اور اس سے شادی کر دی. اب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, جب اس کو پتہ چلا اس نے اس سے گھر کے لیے بھی پیسے دینے شروع کر دیے, گاڑی کا بھی ایشو آ گیا. پھر بچی کو پتہ چلا, لڑکی کو, کہ یہ تو سارا فراڈ ہے, یہ بیوقوف نشئی بندہ ہے. تو اس نے پھر اس کو پھر یہ اختلافات پیدا ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایاز میر یا جو اس لڑکے کی والدہ ہے ان کو ملوث کرنا. لیکن آپ کے خیال سے سر آپ پولیس فورس کو جو ہے وہ کمانڈ کر چکے ہیں, یہ بتائیں کہ کیوں کیا پولیس نے ایسا؟ انہوں نے قانونی جواز وغیرہ پیش کیے, پھر عدالت کے سامنے پیش ہوئے, ریمانڈ بھی مزید لے لیا گیا, اور لگتا یوں ہے کہ غصے میں یا نالاں ہو کے ایاز میر صاحب نے وکیل بھی کوئی نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں پولیس کے بارے میں پھر تفصیلی بات کروں گا, جس طرح ہمارے رپورٹر ناصر بٹ صاحب بھی فرما رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا سر کہ کن گراؤنڈز پہ اور کس وجہ سے پولیس نے یوں کیا؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ پولیس کو اس بارے میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, مجھے نہیں سمجھ آتی. انہوں نے شاید اس لیے کر لیا کہ اس نے اچھی تربیت نہیں کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کیا ایاز میر کا بیٹا جو ہے وہ ڈی سی بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت پڑھ لکھ کے بڑا, تو ایاز میر صاحب اس کے فائدے بھی اٹھا رہے ہوتے. اب ایاز میر کا بیٹا جو ہے ایک نشئی اور کرمنل نکل آیا تو اب اس کا نقصان بھی برداشت کرے. تو یہ ہماری پاکستانی سوسائٹی کا یہ سلسلہ ہے, جو کہ میں ہیومن رائٹس کے نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہا. ہیومن رائٹس تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو جرم کیا وہی اس کی سزا بھگتے گا, اس کا باپ یا بھائی نہیں بھگتے گا. والدہ کو بھی تو گرفتار کیا گیا. بہرحال پولیس کا یہ عمل جو ہے, میرا خیال ہے پولیس کو چاہیے کہ ایک دن کے ریمانڈ کے بعد انہیں ڈسچارج کرا دیں تاکہ پولیس کے نام پر دھبا نہ آئے اس سلسلے میں. تو باقی فردر جو ہم اس قتل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں,
اور آپ کو کیا لگتا ہے سر اب جو یہ کیس ہے مطلب یہ جس قتل کی ڈائریکشن یا سمت میں بڑھ رہا ہے ابھی تک جتنی ایویڈنسز گیدر کر لیے گئے ہیں ممکن ہے کچھ دنوں میں بیانات بھی ہو جائیں یہ موت کی سزا کی جانب کلیئرلی آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کنسرن ریز کر رہے تھے نہیں جی وہ ایک صحافی ہیں بڑے صحافی ہیں تو اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں سیلف ڈیفینس کے حوالے سے ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس پہلے دیکھی جی ملزم نے کہا کہ جی میں نے سیلف ڈیفینس کے اندر مارا مجھے لگا وہ کسی ملکی ایجنٹ تھی مجھ پہ حملہ کر سکتی ہے پھر اس کو رنگ دینے کی کوشش کی کہ جی ٹب میں اس کی باڈی کو لٹا دیا وہاں سے نل چلا دیا تاکہ پانی بہہ جائے وغیرہ وغیرہ تو آنر کلنگ کی بھی ہم نے بات کہیں پہ سنی پھر اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی آ گئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ول ہیڈ دا وے اٹ شوڈ بی ہیڈڈ؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سیلف ڈیفینس ہے یہ ایک بڑا ہی بروٹل مرڈر ہے جو بے شک اس نے طیش میں آ کے کیا اور اس میں جو ہے میرا خیال کوئی پراپر پلاننگ اس میں شامل نہیں ہے یہ سڈن پرووک ہو کر یہ مرڈر کیا گیا ہے اور اس میں کوئی اور بندہ مجھے شامل نظر نہیں آ رہا اور اس میں ہمارے پاس ایویڈنس بھی ایز کمپیئر ٹو مقدم نور مرڈر کمزور ہے کیونکہ مقدم نور کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا باقاعدہ انالیسس کروایا گیا تھا اور فوٹوگرافک انالیسس بھی کرایا گیا تھا کہ واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو بندے نظر آ رہے ہیں یہ ملزم وہی ملزم ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے جمپ مارنے کی بھی ہے فوٹیج اور جب وہ اسے ڈریگ کر رہا تھا جب اسے کھینچ کے لے کے جا رہا تھا وہ بھی فوٹیج ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کیس میں کافی تھی اس کیس میں بدقسمتی سے کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے ایک چوکی دار ہے جو کہ بہت دور فاصلے پر تھا یا ماں ہے جس کا کمرہ بھی دور تھا اسے نہیں پتا اور ماں کو پتا بھی ہو تو اپنے بیٹے کے خلاف بہرحال جب وقت آئے گا شہادت تو نہیں دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ہم اور پھر مقدم نور کے والدین نے جس طریقے سے پیروی کی اور جس طرح سے سوشل میڈیا اس کے پیچھے پڑا اس کیس میں ویسا مجھے نظر نہیں آ رہا اس کے والدین ابھی تک نہیں پہنچے جو دو چچا ہیں انہیں کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی ادھر آئی ہوئی ہے اور وہ بعد میں آئے جب پولیس نے ایف آئی آر جب دیکھا پولیس نے کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہے ایف آئی آر درج ہوگی تو پھر وہ بعد میں نمودار ہوتے ہیں تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں اس کیس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ مل پائے ٹھیک ہے تو اب بہرحال یہ ایک المیہ ہوتا ہے ہمیں پولیس کو ہر کہا تو یہ جاتا ہے ذمہ دار پولیس ہے کہ انویسٹیگیشن میں بہترین پروف لے کے آئے ملزم کے خلاف لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس طریقے سے کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتی تو اس طرح کی سزا نہیں مل پاتی تاہم جو والد یا والدہ کو ملوث کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ غلط اقدام ہے اور یہ غلط اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا آپ طاہر صاحب میرے ساتھ رہیے گا ناصر بٹ صاحب یہ فرمائیے گا دو چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی پہلی تو چیز آپ یہ بتائیے پولیس پر دباؤ کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں دو تین چیزیں شامل ہیں ایک تو چیز جو سب سے بڑی شامل ہے جس کا طاہر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ شامل نہیں کرنا چاہیے تھا ایاز امیر صاحب کو اس سارے کے اندر وہ کیا گیا آپ کے خیال سے آپ کی کوئی انفارمیشن ہو وائی آئی مین یہ کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں کس کے دباؤ میں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو وہ ہے جو سوشل میڈیا پر جس پر بات ہو رہی ہے اور جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں جو ایاز امیر ہیں ان کو اس ساری سچویشن میں گھسیٹا جا رہا ہے پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو صارفین ہیں خصوصاً ایک مخصوص سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو ان کے حق میں بات کرنے والے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے ان کے جلسوں میں بھی باقاعدہ ان کے جو باقاعدہ طور پر کانفرنسز ہوتی رہی ہیں وہاں پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو ان کو جو موجودہ وفاقی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی حکومت وہ انتقامی کارروائی کا جو ہے نشانہ بنا رہی ہے اور مخصوص اداروں کی جانب سے ان کو اس ساری سچویشن میں گھسیٹا گیا ہے تاکہ ان سے اپنی مرضی کی بات کروائی جا سکے یہ وہ وجہ ہے جس پر سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے لیکن جو دوسری لیگل وجہ اور جس کی گراؤنڈ موجود ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ پولیس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا پولیس کو جو درخواست دی گئی اس میں سابق کرنل ہیں جو کہ چچا ہیں مقتولہ جو ہیں سارہ کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ہمیں شک ہے
کہ اس ساری سچویشن میں جو ایاز امیر ہیں وہ اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو جو ہے شاملی تفتیش کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. جی جی تو ان کی جانب سے یہ باقاعدہ پولیس کو ریکویسٹ کی گئی اور باقاعدہ درخواست دی گئی ان دونوں کے خلاف. تو پولیس کی جانب سے یہ جو بظاہر نظر آتا ہے پولیس کی جانب سے یہ معاملہ اپنی مرضی سے نہیں کیا گیا, لیکن پولیس نے یقیناً ریمانڈ ضرور مانگا ہے تاکہ اس حوالے سے تفتیش ہو سکے, لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بات ہوئی تو ایاز امیر جو کہتے ہیں کہ پولیس تشدد کے حوالے سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر لمبی چوڑی تقریر کروں گا. سو یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے یقینی طور پر یہ جو اقدام ہے وہ جو مقتولہ کے چچا ہیں ان کی درخواست پر اٹھایا گیا ہے اور ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے, نہ صرف ان کو بلکہ جو سمینہ شاہ ہیں ان کی اہلیہ ان کو بھی. لیکن اب تک جو 2 روز ہو چکے ہیں, پہلے 1 روز کا ان کو ریمانڈ دیا گیا تھا, آج دوبارہ سے ریمانڈ میں روزہ توسیع کی گئی ہے. اب تک جو ایاز امیر ہیں وہ خوش دکھائی نہیں دیتے اور یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے پولیس کے حوالے سے لمبی چوڑی بات کریں گے. ناصر بٹ صاحب ہمارے رپورٹر ہیں, اسلام آباد سے رپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت دیا. طاہر عالم صاحب فارمر IG ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے بھی وقت نکالا. ہم آپ کو حالات حاضرہ سے ناظرین یوں ہی آگاہ رکھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اپنا خیال رکھیے. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.